अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज शेख रशीद अहमद हमारे मेहमान हैं और मैंने इनसे इंतहाई अहम सवालात करने हैं, क्योंकि हो ये रहा है कि मैं हर जगह नारे सुन रहा हूँ कि घर घर से भुट्टो निकलेगा, और अब मुझे तो ये लग रहा है कि घर घर से भूखा निकलेगा, और लोगों को नारा बनाना पड़ेगा तुम कितने भूखे मारोगे, हर घर से भूखा निकलेगा। क्योंकि मेरे पास अभी एक चार्ट पड़ा है, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि 2008 और 2012 का कंपैरिजन के पेट्रोल उस वक्त 62 रुपए का, अब 104 का, गोश्त 285 रुपए का, अब 580 का, दाल चना जो है 42 रुपए की, अब 90 रुपए की, घी 135 से 190, चीनी 30 रुपए से 70 रुपए, आटा 17 रुपए से 32 रुपए, और डॉलर 62 रुपए से अब 92 पे पहुंच गया। और ये सारी चीजें ऊपर जा रही हैं, ये कहीं रुक नहीं रही। मैं सवाल करूंगा तो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, लान तान करेंगे। क्या ऐसी जमहूरियत चाहिए हमें जो सिर्फ भूखे पैदा करे, फाका ज़दा पैदा करे, या मार दे लोगों को? और सच्ची बात यह है शेख रशीद साहब, आपके साथ हमेशा मुझे मज़ा आता है, लेकिन आज मैं बड़े दुख में प्रोग्राम कर रहा हूँ। अगर एक शख्स की तनख्वाह 50,000 रुपया महीना हो और उसके 2 बच्चे हों, तो उसका बजट बना दें। ये आपके सामने अशियाए खुर्दनी की ये दें शेख हफीज को, जिससे मैंने तलक तोड़ दी है। मेरा ये ख्याल था कि इसको कोई गरीब से लगाव है, 2 नंबर का लीडर निकले, फिनांस मिनिस्टर बिग जीरो। और आप 50,000 की बात कर रहे हैं, 70% लोगों की इस्लामाबाद में तनख्वाह 7,000 रुपये है। इस मुल्क में पेट की आग को जिस्म की नीलामी से पूरा किया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा फाशी पाकिस्तान में है। ए दीन के अलमबरदारों, जमहूरियत के चैंपियनों, जमहूरियत के चैंपियनों और दुस्ताने पहने हुए डाकुओं, जितनी अबतर हालात इस वक्त घरों में, हलाल की तनख्वाह से यह बंदा फीस दे सकता है, या मकान का किराया दे सकता है, या बच्चों के बस्ते का, या बिजली का, या गैस का। और अभी लुकमान साहब, मुबशर लुकमान साहब, अभी तो बिजली पूरी नहीं आ रही। आपने पेट्रोल की बात की है, 1592 अरब रुपया इन्होंने जो सीबीए डेफिसिट जितना है, देखिए 1400 अरब पिछले साल का डेफिसिट है जी, 1400 इस साल का है, बल्कि 1500 हो जाएगा। 120 बिलियन रुपीस ये ले रहे हैं 15% सेल टैक्स से, लेवी से भी 120 लगा लें, 1% उसको पता नहीं क्या कहते हैं, स्पेशल टैक्स है। 400-500 बिलियन हमारे खून से ले रहे हैं, हमारा खून निचोड़ के ये पेट्रोल से ले रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि 10% महंगाई पहले है, ये 12-13% लोग मारेंगे। और मुझे तो अब डर पैदा हो रहा है कि अगर इकोनॉमी की कंडीशन यही रही, अगर 4800 अरब रुपए के कर्जे की बजाय कर्जा हो गया जी 12,000 अरब रुपया बैंकों का कर्जा, और 9 बिलियन यूएस डॉलर आपने देने हैं आईएमएफ को। ये मैं पहले भी पेशन गोई कर चुका हूं, अब क्योंकि प्रोग्राम मुझे तकरीबन हर दूसरे दिन करने पड़ते हैं, मेरे पास कोई नई बात सोचने में जो आती है मैं मुंह से कहता हूं। ये आईएमएफ के पास जाएंगे, हमारे हाथ बांधेंगे, हमारे मुंह पे टेप लगेगी, हमें आईएमएफ की नई शराइत पर जाना होगा। प्रॉब्लम एक और है, मैं जो हूं ना, इतना काबिल आदमी नहीं हूं हफीज शेख जितना, मैं बड़ा लोकल आदमी। इस मुल्क में काबिलों ने कोई काम नहीं किया। माफ करना, ये सारी डकैतियां पढ़े लिखे लोगों ने की है। डेंटर, पेंटर, वेल्डर ने, बेचारे पीएन ने, बेचारे चपड़ासी ने, बेचारे ड्राइवर ने, वो इस मुल्क की इकोनॉमी को चला रहा है अपनी औलाद को पालकर। एक मेरे पास ड्राइवर है पार्ट टाइम, मैं एक ड्राइवर की मिसाल दे रहा हूँ आपको। उसकी तनख्वाह, मैं अपने ड्राइवर की बात करूँ, 15,000 रुपया, और 15,000 ये सिर्फ आप ही 15,000 दे रहे होंगे, पाकिस्तान में सारे नहीं देते। अब उसने सुबह आना है मेरे पास और बच्चों की ड्यूटी करनी है स्कूलों वगैरह की, और उसने शाम को 7-8 बजे जब भी फारिग होना है उसने चले जाना। इस वक्त उसका सिर्फ आने और जाने का किराया जो है ना, वो कुछ 6,000 लग रहा है। 2 वैगने या 3 वैगने बदल के बेचारा आता है और वो ड्यूटी दे के। मुझे बताएं वो खाएगा क्या और खिलाएगा क्या? बस भूखे निकलेंगे, फिर निकलेंगे भूखे, है कोई हल नहीं है। या ये प्रोग्राम मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, आज भी कहता हूं, पागलों का एक ग्रोह निकलेगा, नेस्त तो नाबूद कर देगा इन जमहूरियत के डाकुओं को। क्योंकि इस वक्त कौम का कोई जेन्युइन बंदा कौम को बाहर निकल के ललकार देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन की तैयारी में सब मसरूफ हैं, जो कि इलेक्शन होना है या नहीं होना ये भी क्वेश्चन मार्क है। ये कल परसों से मेरे जहन में इंतशार पैदा हो रहा है कि जितनी आग, जितना तशद्दुद, जितना इंटरनेशनल प्रेशर, जितनी प्राइस हाइक, जितने मामलात में लोगों में एक तलखी आई हुई है,
یہ تو شاید معذرت کے ساتھ ملک کی در و دیوار ہل جائے گی، ملک کی در و دیوار ہل جائے گی. نہ پولیس کی رسپیکٹ ہے جی، آپ دیکھیں، نہ فوج کی رسپیکٹ ہے جی، نہ جوڈیشری کی رسپیکٹ ہے. جوڈیشری کے پاس بھی یہی دن ہے. شیخ صاحب تو ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں رہی. چلو جی ہم مسلمان ہیں، ماں باپ نہیں، کیا جھوٹ بولیں، ہماری سوسائٹی میں، اس معاشرے میں کس طبقے کی رسپیکٹ رہ گئی ہے؟ دیکھیں جی ابھی بھی باپ بیٹے کو پال رہا ہے، بیٹا بھائی کا خیال رکھ رہا ہے. اس معاشرے کی کمال یہ ہے، ورنہ 20 چلے میں لاکھ آپ کو ایک انہونی سی بات بتاتا ہوں، شاید آپ کو علم میں ہو، شاید آپ کو نہ ہو. ویسے آپ بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے ساری چیزیں. میڈیا میں ہم بیٹھے ہیں، اینکروں کو چھوڑ دیں، ایڈیٹرز کو چھوڑ دیں. آپ کے کئی چینلز ایسے ہیں جو کئی مہینے تنخواہیں نہیں دے رہے لوگوں کو، نہ کیمرہ مین کو، نہ ایڈیٹر کو، نہ کسی کو. میڈیا میں فاقے ہو رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. بس دیکھیں نا، اب نوکری ملتی نہیں. کئی جگہ لوگ جو ہیں وہ اسی حال سے گزارا کر رہے ہیں کہ آس پر زندہ ہیں کہ چلو 2 مہینے بعد تنخواہ مل جائے گی، 3 مہینے بعد مل جائے گی. وہ دیکھیں نا جن کے پاس یہ بی بی ایم اے اور چوکوں میں جائے گے ایم بی بی اے کی ڈگریاں لوگوں نے لٹکائی ہوں گی، آپ کو کہیں گے مبشر لقمان صاحب کوئی 100 روپیہ دے دیں، یہ دیکھیں میرے پاس ڈگری ہے. ہاں جی. سو اس ملک میں کمار، ترکھان، مزدور، راج وہ بھوکا نہیں مر رہا. اس ملک میں پڑھا لکھا آدمی بھوکا بن رہا ہے، اور ہر پڑھا لکھا آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہے. سر جی میں نے لندن میں چوکوں پہ، اسٹیشنوں پہ نوجوانوں کو دیکھا ہے 14 16 لاکھ روپے لگا کے باپ کا ویزے لے کے گئے ہیں ایجوکیشن کے. خدا کی قسم وہ لینٹر ڈالنے کے لیے، دیہڑی لگانے کے لیے، اور یہاں بڑے عزت خواہ یعنی سفید پوش کالروں گھر میں کے 2 بھینسیں پڑی ہوئی، یہ وہ بھینسوں والے تو نہیں ہے، میں تو اربن ایریا کی بات کر رہا ہوں. کم از کم اسکوٹر گاڑی ضرور ہے. سو وہ بچے وہاں مجبور ہیں، نہ وہ پڑھائی پیدا پوری کر سکیں گے، نہ وہ مزدوری پہ پوری کر سکیں گے. اور اتنی فرسٹریشن ہے جتنا اوورسیز پاکستانی آپ کا ٹی وی دیکھ رہا ہے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. یعنی کہ اوسلو میں جلسے کی جگہ چھوٹی پڑ گئی. ہاؤس آف لارڈ میں میں کبھی لوگوں کا میراثی بن کے جایا کرتا تھا، میں خود خطاب کرنے کا خدا نے مجھے موقع دیا، ان کو کمیٹی روم چینج کرنا پڑا. دا ریزن از کہ لوگ ٹی وی پہ دیکھ کے یہ محسوس کرتے ہیں یار یہ بندہ میری بات کرتا ہے، چلو کر کچھ نہیں سکتا، اسمبلی میں نہیں ہے کوئی، اس کی پارٹی چھوٹی ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ہی نوز مائی پرابلم. آج کے دور میں جو آدمی پٹڑی سے اترے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا. یہ الیکشن لوگ انتقام میں لیں گے. جو بڑے بڑے لیڈر ہیں یہ مال بھی ان کا کھائیں گے، ڈالڈے کے ڈبے بھی ان سے لیں گے، دفتروں کے کرائے بھی لیں گے، اور معاف کرنا ٹیکسیاں بھی لیں گے، اور معاف کرنا وہ لیپ ٹاپ بھی لیں گے. یادیو کی طرح یو پی میں ووٹ اپنی مرضی کا دیں گے. اور یہی کمال ہے کہ باریکی کا کام کیا. اگر الیکشن ہونے جائیں، اگر اس سے پہلے، میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ یوں ہی ساری قوم کو دیکھیں کتنے ایس ایم ایس سپریم کورٹ کے خلاف آ رہے ہیں. خیال ہے کہ یہ لیپ ٹاپ ووٹوں کے لیے دیے جا رہے ہیں؟ چلو پڑھے لکھا آدمی کسی کام تو لگتا ہے، کچھ تو ملنے لے. مبشر صاحب میں اس کا حامی ہوں کہ بے نظیر سپورٹس پروگرام کا حامی ہوں. نہیں، میری ایک بات سنیں، اگر آپ اس میں سے 4 بلین میں سے 2.5 بلین آپ نے کھانے ہیں تو آپ کھانے کا سوچ رہے، ووٹ کا نہیں سوچ رہے. آپ ابھی ووٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعد میں لے لیں گے. سر دیکھیں 60% کے صوبے میں اور مرکز میں جس خوبصورتی سے انڈرسٹینڈنگ چلی ہے، جس خوبصورتی سے 18ویں ترمیم، دیکھیں انہوں نے عہد یہ نہیں کیا کہ قوم کو لیبر پالیسی دیں گے، انہوں نے عہد یہ نہیں کیا کہ قوم کو ایجوکیشن پالیسی دیں گے، پانی نہیں دیں گے. انہوں نے یہ عہد کیا کہ یہ 18ویں ترمیم کی شکیں باہر نہیں جانے دیں گے، 19ویں ترمیم کی نہیں جائیں گے، 20 کی نہیں جانے دیں گے. سلامتی کونسل کے اندر سب نے دستخط کیے ہیں، باہر یہ ہیرو بن رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کوئی 14 سال کی دشیزہ تو نہیں ہے کہ کہتی ہیں نہیں ہم نے اپنا اعتراض رکھا ہے. ایک آدمی قوم کو بتائے. اور یہ پنجاب اسحاق ڈار صاحب سب سے زیادہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آئے گا. پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا مارا جاؤں، لیکن مجھے جو تھریٹس ہیں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری نثار عجیب بیان دیتا ہے، لیکن میں چودھری نثار کو کہنا چاہتا ہوں یار تم مجھے یہ بتاؤ چودھری نثار صاحب، آپ تو سٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں اور دستخط اندر اسحاق ڈار کر کے آ رہا ہے، اور یہ آپ سارے غائب ہو جاتے ہیں. یہاں سے منٹر ایمبیسڈر ملتا ہے تو آپ کی زبان بدل جاتی ہے. اور بہت سارے سیاستدانوں پہلے یہ ہیڈ کو ملتے ہیں، ٹاپ کو ملتے ہیں، پھر ٹاپ کو کام دیا جاتا ہے. وہ ریٹیلروں کو ملتا ہے جو چھوٹے لیڈر ہیں 18-19 گریڈ کے، تاکہ ان کی زبان بدل جائے، ان کا جذبہ. اور اب تو شہروں کا کیا حال ہے. کل برٹش ایمبیسڈر
ہائی کمشنر پہلے 90 پہ گیا, میں نے یہ لکھا ہوا ہے آپ سے پوچھنے پھر کے لیے. وہ خان صاحب کے گیا. سر جی اس ملک کے بڑے شہروں کی سیاست بھی ہم نے دوسروں کو دے دی ہے, آؤٹ سورس کر رہے ہیں. آؤٹ سورس کر رہے ہیں ہم نے, یہ بالکل اپنے اچھا لفظ میں جیسے چین دے دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ, آؤٹ سورس کرتے ہیں, کمپیوٹر بنا کے ہمیں دے دو, ہمارے نام سے بھیج دو. سو پشاور انہوں نے اور اسلام آباد امریکہ کو دیا ہوا ہے, وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے, اس کے سارے معاملات کو. لاہور انہوں نے ٹرکی اور سعودی عرب کو دیا ہوا ہے. رحیم یار خان باولپور اور یہ ساری بیلٹ جو ہے یہ انہوں نے یو اے ای کو دی ہوئی ہے. سو ہمیں یار کیا آزاد, دیکھیں آج بھی اگر کراچی کا امن برطانیہ کا محتاج ہے, یعنی برطانیہ کا امبیسڈر آ کے کہتا ہے کہ بندے کے پتر بنو, ہمیں بڑی فکر ہے آپ کی. ایک یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو فکر نہیں ہے, پاکستان کی حکومت کو فکر نہیں ہے, پاکستان کی فوج کو فکر نہیں ہے, پاکستان کی جوڈیشری کو فکر نہیں ہے. 18 کروڑ لوگوں کو مدانی میں رڑک رہے ہیں. لوگوں کو ہماری بڑی فکر ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں. ایک بریک سے آتے ہیں تو شیخ رشید سے پوچھتے ہیں ان کو تھریٹ کون کر رہا ہے, کون ان کو ختم کرنا چاہتا ہے, مارنا چاہتا ہے. بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. اگر آپ اجازت دیں تو میں انتہائی ذاتی سوال پوچھ لوں, اتنا حق ہے میں. ہاں پوچھو. آپ کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے شیخ رشید احمد کی. شیخ صاحب آپ کو کون مارنا چاہتا ہے؟ دیکھیں میں اب اس بات میں نہیں جانا چاہتا, 2-3 خود کش حملے سے میں بچاؤں, فضل محمود اور یہ اور دوسرے لوگ جو ہیں. ایک رشید انہوں نے ابھی باجوڑ میں جو پکڑا ہے کمانڈنگ فوج نے, افغانستان سے لانچ ہوا, پھر مجھ پہ قاتلانہ حملے ہوئے 2 جس میں 3 میرے لوگ شہید ہو گئے, میری وہ حویلی اجڑ گئی, انواری اور جاوید اور شادہ اور سارے لوگ, اور 2 معذور ہو گئے. آپ کے سیاسی مخالفین ہو سکتے ہیں. نہیں میرا سیاسی دیکھیں ہم نے کبھی اس لیول کی مخالفت نہیں کی کہ ہم, ورنہ ہم ایف آئی آروں میں نام دیتے. ہم اس قسم کے سیاسی مخالف نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا طاقتوں میں وہ آواز بھی ختم کی جانی چاہتی ہے جو عوام کی ترجمانی کرتی ہو, جس کو عوام سننا چاہتے ہوں. آج اعتزاز احسن کو کیوں نہیں کوئی سن رہا؟ بلائے کوئی چینل والا, ریٹنگ لا کے بتایا اعتزاز احسن کو. کل کہاں تھا اعتزاز احسن, آج زمین بوس ہو گیا. اعتزاز احسن فیسیں جو لے رہے ہیں, یا فیس لے لے یا عزت لے لے. دیکھیں عزت تو انہوں نے نہیں چاہیے. یا عزت کے لیے لوگ جیتے ہیں, یا ضمیر کی قید میں جیتے ہیں, یا پیسے کے لیے جیتے ہیں. آپ یہ سمجھتے تھے کہ وہ عزت کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ؟ پتہ نہیں, میں تو جب ان کو وہ ان کی نظم بڑی مقبول کیا ہے. اعتزاز صاحب کی کسی نظم کا نہیں میں حوالہ دینا چاہتا ہوں. اچھا چلے. ہاں کیونکہ وہ آج کل جو گیت گا رہے ہیں جس سر جی وہ کیا گیت گانے انہوں نے. دیکھیں یہ پاکستان انڈین کے تعلقات میں ان کا رول مکروہ ترین رول تھا. اس بلیو ایریا میں 6 نوجوانوں کو ناموس رسالت پہ چھاتی پہ گولیاں لگی, اور میں نے اسمبلی میں جا کے کہا اس انٹیریئر منسٹر کو پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ 6 بندے شہید ہو گئے. اور جو اس کے بارے میں, رضا ربانی کے بارے میں آصف زرداری صاحب کی رائے تھی, آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن آصف زرداری کو پتا ہے کہ کس آدمی کو کی کیا قیمت ہے, کس وقت اس کو پتا ہے اس کی قیمت ہے سینٹ. یہ بڑا انٹلیکچوئل ہے جی, بڑا لکھتا ہے, بڑا مقرر ہے, بڑا. اس نے کہا سینٹ مارو اس کو. اس کا کیا, اس نے کہا یہ اس کو فلانی جگہ فٹ کرو, کمیٹی دے دو, یہ کر دو. سو یہ اپوزیشن دیکھیں, اس جمہوریت کو سب سے بڑا داغ اس بات کا لگا ہے کہ اس جمہوریت میں اپوزیشن بھی رسوا ہوئی ہے حکومت. لیکن کل میں نے آپ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیکھا تھا, میں آپ کو دیکھ رہا تھا, کاشف کے پروگرام میں تھے آپ, کاشف عباسی کے. اس میں آپ نے ایک جملہ کہا, آپ نے کہا کہ اس باری ایف آئی آر میں پہلے کٹا کے جاؤں گا اور نام لکھوا کے جاؤں گا. یہ کیسے ممکن ہے, اور اب وہ ٹائم کیسے پتا چلے گا کہ اب یہ ٹائم آ گیا؟ پتہ ہے دیکھیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, انسان کے اندر جب سچائی بہت زیادہ جنم پا جاتی ہے, ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس کی زندگی کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں. اور آج کے دور میں جتنی میری نہ بڑی پارٹی ہے, نہ میں پارلیمنٹ میں ہوں, اور تمام میں لیڈروں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھوں کے اندر نفرت, حقارت اور آگ اور شعلہ جوالہ پڑھنے کی کوشش کرو. گو ان میں اہلیت نہیں ہے, ان کا کل سرمایہ ان کی دولت ہے, ان کی کل ایجوکیشن, ان کی کل تربیت مال ہے. یہ مال پہ سیاست کرتے آئے ہیں, مال پہ یہ میڈیا لانچ کرتے ہیں, مال پہ یہ they can hire the Times, they can do anything, they can hire the high think tanks. لیکن دل تو نہیں جیتے جاتے. ہاں, سو دل کے لیے اب لوگوں کو بھی سمجھ ہے.
اگر لوگوں کو سمجھ ہے، ورنہ ان کی اولاد بھی اس ذلت اور رسوائی میں رہے گی جس میں یہ زندگی گزاریں۔ آپ مجھے بتائیں، جتنی ترقی ہو رہی ہے سب گاڑی والوں کے لیے ہو رہی ہے، جتنے برج بن رہے ہیں، جتنی ہائی وے، اور یار کوئی جس کا کوٹھا ٹپ رہا ہے، جس کا کوٹھا ٹپک رہا ہے، جس کے اندر گھر میں 4 جوان بچے ہیں، جس کی بیٹی کے بال سفید ہو رہے ہیں اور وہ محتاج ہے کہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے کیا پالیسی دی ہے؟ کیا آپ کی اکنامک پالیسیز ہیں؟ مجھے بتائیں۔ کل آصف زرداری صاحب نے کہا جی کہ ہم اگلی تحریک غربت کے خلاف، وہ غریب تو رہا کوئی نہیں، جو تھوڑے بہت غریب ہیں، دیکھیں اب تو اس ملک میں اس کو سمارٹ سمجھا جاتا ہے جو بے ایمانی سے دولت کمائے، وہ سمجھا بڑا از اے سمارٹ گائے، کھڑپینچ ہے وہ۔ ہاں، اور عزت کی، شہرت کی اور اثر کی طاقت ان کے پاس آ گئی ہے جو محلوں میں پرچی جوا کراتے ہیں۔ یونین تاجروں کی وہ لوگ لے رہے ہیں جو تھانے سے مل کے سارے لوگوں کے کام کراتے ہیں۔ وہ لوگ اب یونین نہیں لے سکتے کسی بازار کی یا کسی محلے کی جو تھانے کو آنکھ دکھائیں کہ انسان کا بچہ بنا ہے، آگ لگا دوں گا تیرے تھانے کو اگر تو نے اس طرح زیادتی کی ہے۔ لیکن وہ لیڈر بن گیا ہے جو بٹوین کا رول ادا کر۔ پرابلم یہ ہے، کل کی آپ بات کریں حوالہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے سپیچ کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سپیچ کی، اور دونوں نے عوام کو سپریم کورٹ سے لڑانے کی ایک قسم کی بات کی۔ انڈیکیٹرز یہ ہیں۔ تو آپ کے جب فیڈریشن کے ریپرزنٹیٹیوز اور رکھوالے فیڈریشن کی دوسری علامات کو تہس نہس کرنے کی باتیں کریں تو پیچھے کیا بچے گا؟ مبشر صاحب، ایک مری روڈ پہ لکھا ہوا تھا، اس پنڈی لال حویلی سے باہر نکلو، ایک جملہ سکول سے میں پڑھتا تھا کہ بدنما داغ کو پہلے مٹا دو کہ بدنما داغ پھیل جائے۔ اب یہ بدنما داغ پھیلتے جا رہے ہیں، اور جب میں بش کے ساتھ مذاکرات میں تھا تو اس نے مجھے واپس بلایا، لوگوں نے کہا پتہ میں شیخ حفیظ کو ساتھ پکڑ کے لے گیا، میں کہا کم ود می، جو نلائق سیاستدان ہیں۔ اب آپ ان کے کہہ رہے تھے نا، میرے تو دوست تھے، ابھی مجھے بڑا غصہ ہے اس پہ۔ ہی ڈیلیورڈ نتھنگ، بگ زیرو۔ میں شوکت عزیز کے زمانے میں میرا خیال تھا کہ اس کو آگے لایا جائے، یہ غربت کی اور غربت کو مٹاؤ کی، اس نے بھی غریب مٹا دیا، لیکن اب میری رائے ہے کہ نکما پرائم منسٹر تھا شوکت عزیز، بٹ ہی واز اے گڈ فنانس منسٹر۔ اس کو میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں شوکت عزیز، میں اپنی رائے اتنی تیزی، یعنی 2-4 سال میں جو میری اپینین تھی، اس سے تو بہت بہتر ڈاکٹر سلمان شاہ ہیں۔ او یس، میں سمجھتا ہوں یاسین بھٹو، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، جس کو اکانومی کا ایک بات نہیں آتی تھی، اس نے بریگیڈیئر جنرلوں کو سزوکی گاڑیوں میں بٹھا دیا۔ دیکھیں جی، جس بیچارے نے کوئی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین بینک اور جتنے بینک ہوتے ہیں ان کا بینکر نہیں تھا، ایک پولیٹیشین تھا۔ بینگ اے پولیٹیشین، آئی کین سے آن کھری بات ود مبشر لقمان، ہی واز اے بیسٹ فنانس منسٹر۔ اس کو درد تھا سوچوں کو ختم۔ سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے نا مبشر لقمان صاحب، اب لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں نا 2 سال 2.5 سال نظر ثانی کے تھے، او بابا وہ آدمی سپریم کورٹ کے باہر جا کے جب اندر جاتا ہے اس کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہیں۔ دیکھو یار، یہ کوئی بات ہے؟ یا تو دیکھیں نا کوئی اخلاق، کیا جمہوریت اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آدمی سپریم کورٹ کو نہ آ کر آئے اور اس کو آپ کندھے پہ اٹھا لیں؟ یہ ایسے ہی ہے، اور بحیثیت ملزم جائے، بحیثیت ملزم جائے۔ دیکھیں اب کب فیصلے اور ایک وہ آج کل قابل نفرت شخصیت ہیں، وہ کہتی ہیں میں اپنے صدر کو، آپ خدا پہ یقین کریں، میرے شہر میں اعتزاز ایسا آتا ہے، لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، چینل تبدیل کر دیتے ہیں کہ یار دیکھو ہم کہاں سمجھتے تھے، یہ کہاں گرا۔ ہم میں سے اپنے سمیت میں کہتا ہوں، ہر آدمی اس کا ٹیسٹ تبھی ہوتا ہے جب اس کے آگے کوئی ہڈی پھینکتا ہے۔ جس کے آگے ہڈی نہ پھینکی جائے وہ نظر آتا ہے کہ یار یہ تو اصولوں کا مینار ہے اور یہ تو پتہ نہیں پرنسپلڈ آدمی ہے، ہاں بڑا، اور ٹھس کر کے قوم بیٹھ جاتی ہے۔ ہم لگ بھی بڑی جلدی جاتے ہیں پیچھے لوگوں کے۔ اب مسئلہ یہ ہے جی کہ ہماری قوم 18-19 کروڑ لوگ کدھر جائیں؟ جو نیشنل ایشو ہیں قوم اس کے ساتھ نہیں ہے، اپوزیشن اور حکومت سارے ساتھ ہیں۔ دیکھیں کل تک یہ کہہ رہے تھے ہم جناب یہ بات کریں گے وہ بات کریں گے، کدھر گئے سارے لوگ؟ نو ویئر۔ اور جس قوم کے اتنے سارے 18-19 کروڑ لوگ، ان کا کوئی ہیرو نہ ہو، وہ زیرو ہو رہی ہو، پھر وہ غلط نتیجہ ہی نکلتا ہے جی۔ پھر آپ کہیں گے بڑی پاش جمہوریت اور بڑی پرنسپل فیصلے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کیونکہ میرے سے لوگ پوچھتے ہیں نا، اب اینکر آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، لوگ کہتے ہیں یار کوئی اچھی خبر دسو سانو۔ اب پرابلم یہ ہے، میں دیکھتا ہوں اوور نائٹ نہ تو کسی میں اہلیت بڑھ گئی، نہ کسی کی قابلیت بڑھ گئی،
نہ ملک کے وسائل بڑھ گئے. میں اچھی خبر کیا دوں لوگوں کو؟ کیا کریں, کوئی حال نہیں, بس میں موسم کی خبر دے دیا کریں. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو مائی آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ٹرین چھوٹ گئی, لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے یار میرا کوئی ہونا چاہیے تھا. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جنس پہلے آپ باتیں سن رہے تھے شیخ رشید احمد کی. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں حافظ محمد سعید صاحب کی بازیابی کے لیے 2 مئی کا آپریشن ریپیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں 2 مئی کے آپریشن میں ایک پارٹی آن بورڈ تھی, آرمی نہیں. آرمی بے خبری میں ماری گئی, لیکن میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں. حسین حقانی اور میمو گیٹ یہی ہے, اور اگر یہ ایسی غلطی کسی نے کی حافظ سعید علی, پھر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات 2002 میں آ جائیں گے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ حافظ سعید کشمیر کے اندر کتنا مقبول اور مضبوط اور قابل احترام. اور یہاں پہ بھی بڑے لاکھوں ان کے فدائیین, لاکھوں ہیں. اور انڈیا پاکستان کے لیے جتنے ڈائیلاگ امریکن چاہتا ہے, جو معاملات چاہتا ہے, جو مذاکرات چاہتا ہے, وہ سب ناکام ہو جائیں گے. تو کیا جب اقوام متحدہ نے جماعت الدعوہ کے اوپر سینکشنز لگائی تھیں, اس وقت نہیں حکومت پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں وہ تو ان کی نااہلی ہے. چین کو بھی انہوں نے روکے رکھا, اور 1267 جو یو این کا لا ہے اس کے تحت بھی یہ ایسا نہیں کر سکتے. وہ پاکستان کا شہری ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ ہمارا کام ہے, ہمارا شہری ہے کہ وہ کسی کیس میں ہے یا نہیں ہے. ہمارا سپریم کورٹ, دنیا کی سب سے انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ ہماری ہے, وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ کسی کیس میں ہے یا نہیں ہے. یہ مامے لگتے ہیں, یہاں خانہ جنگی ہو جائے گی اگر یہ ایسی غلطیاں کریں گے. پاکستان کا باعزت نہ صرف شہری ہے بلکہ دینی حلقوں کا ایک ستون ہے. نہیں تو آپ نے تو یہ پہلے ایمل کانسی کو بھی یہاں سے حوالے کر دیا. کیا ایمل کانسی اور حافظ سعید میں بڑا فرق ہے خدا کے لیے. ایمل کانسی کی اور مسئلہ تھا, حافظ سعید کا اس سارے خطے میں وہ معاملات ہو جائیں گے جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ مذہبی ایکسٹریمزم پاکستان میں بڑھ رہا ہے اور ان کا آپس میں بھی تضاد ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایکسٹریمزم مذہبی نہیں, مذہب بڑھ رہا ہے. آج جن گراؤنڈوں میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے جمعے کے وقت, وہاں اب کوئی بچہ نہیں کھیل سکتا. میں اپنے حلقے کی شہر سے لال ویلی کے ارد گرد و نواز جتنی مسجدیں ہیں ان کی نماز جو ہے وہ اب مسجدوں سے باہر ہو رہی ہے. مسجدیں یہ نہیں آبادی کی وجہ سے, نمازیوں کی وجہ سے. اور یہ ٹرینڈ پیدا ہو گیا کہ لوگ اپنی دکان چھوڑ کر, میں نے دیکھا ینگسٹرز بہت آ رہے ہیں. بہت بڑی تعداد جو ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ جا رہی ہے, بہت بڑی تعداد جو ہے سنی جماعت کے ساتھ جا رہی ہے, بہت بڑا ینگسٹر جو ہے. ہر مکتبہ فکر میں خدا کی طرف رجحان ہے. ہمارے حسین الدین شاہ صاحب کی بالکل پرانے قلعے ہمارے منڈی کے ساتھ مسجد ہے, ان کو ہمک میں جانا پڑا ہے کیونکہ مسجدیں چھوٹی ہو گئی ہیں. یہی حال دارالعلوم تعلیم القرآن کا, یہی حال دوسرے مذہبی فیکٹرز کا ہے. لیکن دہشت گردی, اگر اسلام کو آپ ٹارگٹ بنائیں گے, امریکہ کا امیج سوالیہ نشان بن گیا ہے. اور خطرہ اس بات کا ہے کہ جو بات بش نے کہی تھی کہ امریکہ اور مسلمان قوتوں میں تضاد زیادہ نہ بڑھ جائے, اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ اسلام کے بارے میں امریکن اور امریکن حکمرانوں کو ہے, میں سمجھتا ہوں وہ گراؤنڈ ریالٹی سے واقف نہیں. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ بھی نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آؤ سڑکوں پہ آؤ, تو کیا اس سے انارکی نہیں بڑھے گی؟ رسک رسک کے کیڑے مکوڑوں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کہ انسانوں کی طرح مر جائیں. کوالٹی آف لائف از بیٹر دین کوانٹٹی آف لائف. یہ میرا سکول سے نعرہ ہے, آج بھی نعرہ ہے کہ کوالٹی آف لائف از بیٹر دین کوانٹٹی آف لائف. کیڑے اور مکوڑوں کی طرح اور گلی سڑی سبزیوں کی طرح زندہ رہنے سے موت اگر خدا نے نصیب میں لکھی ہے تو اصول اور حق کی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے کوئی حرج نہیں. اچھا تو گلگت اور بلتستان میں ایک وزیر داخلہ کے بیان پہ جو اتنے لوگ مارے گئے, وہ کیا کوالٹی آف لائف ہے؟ سر جی یہ لوگ وہ لوگ تھے جن کا لیول نہیں تھا, جن کی ٹریننگ نہیں تھی. دیکھیں جس ملک میں کسی کے عقیدے کو چھیڑے انسان, اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے, کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے, تمام مکتبہ فکر کو. اور یہی وجہ ہے میرا اختلاف تھا دفاع کونسل میں, اب مجھے پھر ایکٹیو ہونا پڑ رہا ہے اسی اپنا حافظ سعید صاحب کی وجہ سے. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیع کو بھی ساتھ لاؤ, فضل الرحمان کو بھی ساتھ لاؤ, اپنا انجینئر صاحب کو سنی ایم ایم اے بن جائے دوبارہ, جو بھی ہے اسلام کی ایک طاقت بنے, بجائے اس کے کہ آپ اور اسلام کا ووٹ تقسیم کر دیں.
اور تاکہ آپ ایک پاکستان میں اسلام کی قوت ایک بہت بڑی فورس ہے جو ہماری نااہلی، ہم مقصد سے ہٹتے جا رہے ہیں. اگر ہم نے امریکن کی پالیسیوں کے خلاف کوئی پرامن اور جمہوری سٹینڈ لینا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام فرقہ بندی کی سوچ سے الگ ہو کے یونائٹڈلی کوئی ایکشن لے. اچھا یہ بتائیں کہ نیٹو کی سپلائی جو ہے وہ تو 10 سال سے چل رہی ہے، پرابلم آج کیوں شروع ہوئی ہے؟ دیکھیں، کوئی ہم قوم کو راضی نہیں کر سکے. سلالہ چیک پوسٹ پر بالکل حملہ ویل آرگنائز ہے، وہ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور افغانستان بارڈر کی طرف سے جتنے حملے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اگر اسلحہ چھوڑ کے جانا ہے تو کہاں چھوڑ کے جانا اور کس کے لیے چھوڑ کے جانا ہے. اور یہ سپلائی لائن انہوں نے خود بند کی، اور بالکل ٹھیک بند کی، اور یہ سپلائی جاری ہے، صرف مہنگی پڑ رہی ہے. ہم جو زندگی کی مہنگی قیمت ادا کر رہے ہیں، ہم جو اپنی اکانومی کو ڈیزاسٹر کر رہے ہیں، ہمارا جو کارخانہ دار تنزانیہ، ایتھوپیا اور صومالیہ اور بنگلہ دیش میں کارخانے لگا رہے ہیں، ہم اس 20 لاکھ نوجوانوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ الٹیمیٹلی یہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ انہیں بھی کچھ کرنا ہے، اور اس کی قیمت یہ پاکستان ادا کرے. بھارت کے ساتھ ایم ایف این سٹیٹس ہونے جا رہا ہے، دوسری طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور حافظ سعید صاحب والا واقعہ ہو گیا، تو بھارت کے ساتھ آپ کیا تعلقات فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بھارت کے ساتھ تعلقات کو آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک تو تعلقات وہ تھے جو 1965 کی جنگ سے پہلے تھے. گو 47-48 کی ایک جنگ بھی تھی، لیکن اس کے درمیان پھر ایک گیپ آیا. اس میں لوگ آتے جاتے تھے، ٹرانسپورٹ ہوتی تھی، بزنس ہوتا تھا. 65 کے بعد سورن سنگھ اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان دو ایک دن میں ملاقات ہوئی. انڈیا کے ساتھ تعلقات اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکے کہ انڈیا نے دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، دل سے اپنا ایک، اور انڈیا کی ترقی کو ہر لمحے خطرہ رہے گا. انڈیا کو پاکستان کا زندہ رہنا ہے، انڈیا کی زندگی ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچ گیا تو انڈیا کو اتنا نقصان پہنچ جائے گا جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہے. یہ مسلمان، یہ آرگنائز، ویل ایجوکیٹڈ اور ویل ٹرینڈ لوگ، ٹرینڈ کا مطلب ہے میرا صنعتی، سائنسی، کھیتی باڑی کے، ان مسلمانوں کا بھی اتنا ہی درد رکھتے ہیں. اسلام ایک حقیقت ہے، اور اسلام کا درد دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان اس کو ہوتا ہے. سو انڈیا کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو نقصان پہنچنا اس سے زیادہ نقصان ہوگا جو انڈیا کو پہنچ سکتا ہے. اچھا، ہم ایوب خان کا ایک دور تھا، اس میں بڑا 22 خاندانوں کا ذکر ہوتا تھا. آج کل آپ گینگ آف سکس کا بڑا ذکر کرتے ہیں، یہ گینگ آف سکس میں ہے کون کون؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں ساری پارٹیوں کے جو حکمران پارٹیوں کے ہیڈ ہیں اور ان کی ساری اولادیں، میں سمجھتا ہوں یہ گینگ آف سکس ہے. میں جس طرف جاتا ہوں لوگوں کو اتنی خبر ہوتی ہے، کہتے ہیں جی یہ اس کا محل ہے. کاش یہ قوم جب اتنا بڑا دن کرتی ہے، بھٹو کی وہ سپیچ نکالے، 60 ملین کے لیے کھڑی نہ ہو، 60 ملین کے لیے سپریم کورٹ سے اڈا نہ لگائے، ٹکر نہ لے. بھٹو کا وہ سپیچ نکالے جس میں اس نے لوگوں کو آج سارے پاک سے پاکستان میں لے آؤ. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم نہیں. اور ایک بات مبشر صاحب آپ کو کہتا ہوں، اس پاکستان میں ایک شخص ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو کرپٹ تھا یا شہید بے نظیر بھٹو کرپٹ تھی. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے بارے میں کہے کہ یہ دیانتدار ہے. آپ سٹیکر چلائیں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کرپٹ تھا، لوگ کہیں گے نو وے. اور ان کے بارے میں پوچھیں کہ یا دیانتدار ہیں، کہیں گے شرم کرو یار. مجھے ایسا خوف محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں مرنے جا رہا ہوں. پرابلم ایک اور ہے کہ جب انہوں نے تمام آپ کی حکومتی جماعتوں نے، گینگ آف سکس نے مل کے اپنے ملک کی فوج اور ایجنسیوں کو ذلیل کیا، ان پر تہمتیں لگائیں، فوج اور ایجنسیوں کی ایسی کون سی کمزوری ہے کہ وہ ان کی تمام تر کرپشن کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک لیڈر تھا نواز شریف، اس کے ساتھ مس بیہیو ہوا، اس کے ساتھ اخلاقی طور پر میں سمجھتا ہوں بعض نیچے افسرز نے کی ہوگا، اس کو باندھا شاندہ ہوگا، وچ واز ٹوٹلی رانگ. اور ان کے ریئیکشن میں نواز شریف صاحب کو یہ خطرہ رہا کہ، اور یہ مال بیچا زبردست آصف زرداری صاحب نے. دیکھیں، دو طرف انہوں نے مال بیچا. پہلا مال یہ بیچا کہ اگر ہم لڑائیں گے تو فوج آ جائے گی، پھر تیسری قوت آ جائے گی. یہی مال انہوں نے اس وقت بیچا جب عمران خان ذرا مقبول ہونے لگے. 2 جلسے انہوں نے کیے، انہوں نے نواز شریف کو کہا اگر ہم اور آپ لڑیں گے تو عمران خان بیچے میں اس کی گیم بنتی ہے. اور جو کچھ انہوں نے کشمیر میں تقریریں کی فوج کے بارے میں اور ایجنسیوں کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ وہ ان کے معیار اور ان کے مقام کے برابر نہیں تھی، ان سے کم تر تھی. اچھا، پیپلز پارٹی آج بلاول بھٹو خاص طور پہ بڑا ذکر کریں کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو ری وزٹ کریں، مختارہ مائی کے کیس کو ری وزٹ کریں. تو
بے نظیر بھٹو کے کیس پہ کیوں نہیں کرتے یہ لوگ کچھ؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں یہ ان کا تازہ کیس ہے, یہ لہو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ لہو دھو دیا گیا سارا اور اس میں سازہ, حالانکہ شہید کا لہو سارا اس بلٹ پروف کے اندر تھا, اس چوک میں تو بے نظیر کے جانثاروں کا خون تھا. قوم یہ بات سمجھے کہ اس چوک پہ ایک قطرہ بھی شہید کا نہیں تھا. شہید کا سارا خون جو ہے وہ اس پہ تھا یا اس اسٹریچر پہ تھا جس ہسپتال کی حالت اب تک بھی انہوں نے نہیں بدلی. سو ان کو اس کیس میں پراپرلی چلنا چاہیے, انکوائری کرنی چاہیے. یہ کیس خراب ہو گیا. یونائٹڈ نیشن یو این سے بھی انہوں نے کروایا, وہ بھی کچھ نہیں دے کے گئے. پاکستان کی بھی ایجنسیاں سمجھتی ہیں, پاکستان کے بھی انویسٹیگیشن آفیسر سمجھتے ہیں اس کیس کو خراب کر دیا گیا ہے. اسی طرح جس طرح مرتضی بھٹو کے قاتل کو, جس نے مرتضی بھٹو کو گولی ماری, اس کو رات 1:45 بجے پولیس لائن میں گولی مار دی گئی. اسی طرح شہنشاہ کو پہلے گولی ماری گئی, اور جس نے شہنشاہ کو گولی ماری گئی رات 1:30 1:45 بجے اس کو بھی گولی مار دی گئی. اور یہ اسی طرح جیسے اکبر خان کو لیاقت باغ میں جس نے لیاقت خان کو گولی ماری, وہاں ایک انسپیکٹر نے اس کو گولی مار دی اور بعد میں اس کو بھی پھڑکا دیا گیا. اس ملک دنیا میں جہاں بڑے, سیدھی راجیو گاندھی کیس کیا ہوا راجیو میں کہ 11ویں بندے تک جب انویسٹیگیشن ہوتی رہی 11واں بندے کو بھی مار دیا گیا. سو یہ بڑے قتلوں کے بڑے مرکات ہوتے ہیں. جب اس ملک میں ہر آدمی بکنے کو تیار ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے, تو پھر آصف زرداری کوئی برا کیوں کہیں؟ بڑا مشکل سوال, زندگی کا پہلا سوال ہے. دیکھیں آصف زرداری کو خدا نے عزت دے دی ہے, ہی از دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, دس از انف. ہٹلر نے کہا جب آدمی مقام پہ پہنچ جاتا ہے, سوری میں جمہوریت پسندوں کے کوٹیشن نہیں کر رہا, اس کے بعد جو غیر ذمہ داری کا کام کرتا ہے اور جو دولت چھوڑ کے جاتا ہے وہ اپنے معاشرے, اپنی قوم کے ساتھ ظلم کرتا ہے. یہ اپنے ساتھ. آصف زرداری اپنے خاندان سے جس میں وہ بیایا گیا اس سے سبق سیکھے. 4 جوان لاشیں اس کے سین میں پڑی ہیں, 4 جوان لاشیں. جوان میں جینون جوان, میں بیگم نصرت بھٹو کا ذکر نہیں کر رہا. اس جوان لاشوں کے کوئی پیسہ کام نہیں آیا اور ان کے ہلاکتیں کام آئی. اور زندگی کے اس پہر میں اس کو امر ہو جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ابھی تک وہ لڑے, وہ کہے کہ میں لا رہا ہوں 60 ملین یار لے لو, اور بھی ادھر ادھر ہیں وہ بھی لا رہا ہوں اس قوم کی خاطر. ایسا ہوگا نہیں. تو پھر کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی شہادت ہے کہ ہلاکت ہے؟ دیکھیں شہادت تو مل گئی. پیپلز پارٹی میں شہید ہونے والے تو اب نہیں ہیں, ہلاک ہونے والے ہو سکتے ہیں. شہید ہونے والا خاندان جو ہے وہی خاندان تھا, اور خدا کرے آگے اس خاندان کی نسل میں کوئی شہادت نہ ہو, کسی کو نقصان نہ پہنچے. کسی کا برا نہیں مانگنا چاہیے, کسی کی زندگی مانگنا چاہیے, اسی میں سب کی زندگی. مرتضی بھٹو کو اس خاندان سے چوٹ نہیں لگی؟ دیکھیں مرتضی بھٹو, آپ میری اسمبلی میں تقریر نکالیں. ایک دن انٹر کانٹیننٹل میں داخل ہوا تو لیاقت ڈار, میجر ڈار جو ہے وہ پرائیویٹ سیکیورٹی کا ایجنسی تھا, اس نے مجھے گیٹ سے کہا کہ شیخ صاحب آپ ہوٹل میں نہ آیا کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہاں ہم نے وائرلیس سنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں گرنیڈ نہ چلانا, گن کا استعمال کرنا, کیونکہ بچے بھی یہاں سوئمنگ کرتے ہیں. اس زمانے میں میں ایکسرسائز کے لیے جاتا تھا. آپ کی بات میں نے کہا بھی میں یہاں کہا تو مرتضی آتا ہے. میں نے یہی بات اسمبلی میں جا کے کہی کہ ایک بڑا آدمی ہوٹل میں مارے جانے والا ہے, اس کی بڑی دیوار بنا دی گئی. شام کو یا اگلے دن دوسرے دن وہ ہوٹل نہیں آیا اور وہ چلے گئے کراچی, اور گھر سے 300 گز کے فاصلے پر یہ ہو گیا. تو اس کے بعد جو پولیس والے تھے ان کو تو پروموشنز بھی ہو گئی. یہ تو سب کو پتا ہے. اٹس ناٹ اے اسٹیٹ سیکرٹ, نتھنگ از سیکرٹ. دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس اینڈ پیپل نوز دی فیس بیہائنڈ دا کیس. شیخ صاحب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپ عدلیہ کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر فرض کریں جب 20 سال سے سوئس بینکس میں ایک رقم پڑی ہوئی ہے, اگر وہ 1 سال اور پڑی رہتی ہے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ سسٹم کو کیوں ڈی ریل کیا جا رہا ہے؟ 2 باتیں. اگر یہ سسٹم ڈی ریل ہو کر کوئی آنے والا اس نظام اور حکومت کو چلا سکے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے شک ہے کہ یہ ادارے بھی ڈی ریل ہونے جا رہے ہیں. اگر حکومت ڈی ریل ہو جائے تو مجھے شاید کوئی فرق نہ پڑے. اگر جمہوریت کا ایک متبادل آ جائے, میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ ملک, محسوس نہیں کرتا بلکہ میری دیانت دانانہ رائے ہے کہ ملک انارکی اور خانہ جنگی اور انتشار اور خلشاف کی طرف جا رہا ہے, اور اس میں فوج بھی نہیں بچ سکے گی. مجھے کئی باری شک ہوتا ہے کہ ملک میں ہم جن چیزوں کو اپنے آئیڈیلز ہم نے بنایا ہوا ہے میڈیا میں, وہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, کشمیر کی آپ بات کر رہے تھے, حافظ صاحب کے والے سے بھی آپ نے کی.
کہ منصور اعجاز نے یاسین ملک صاحب پہ اتنے گرہنے قسم کے الزامات لگائے جو کہ یقیناً غلط ہیں، لیکن اس ملک میں پبلکلی کوئی ری ایکشن نہیں ہوا؟ دیکھیں پبلکلی تو آپ دیکھیں بہت سارے کیسوں پہ 2 مئی کے واقعے پہ کوئی ری ایکشن ہوا جی. میمو گیٹ قوم مردہ اس لیے ہوگی یہ قوم کا جنون لیڈر کوئی نہیں، اور جو ہم لوگ بات کر سکتے ہیں ہمارے پاس وہ وسائل نہیں. یہ نہیں کہ ہم بھوکے ہو گئے ہیں، آگے سے ہماری بہتری ہے. عمران خان نے بھی ڈسپوائنٹ کر دیا نا اس پہ. تو میں نہیں یہ کہتا still he is a hope. I'm not saying that he is the only hope. He is a hope. اگر میں قوم کو یہ بھی مایوس کر دوں تو لوگ کہیں جی بتاؤ ہم ٹٹھے خوں میں جائیں پھر، کیونکہ لیڈر تو دیکھو یہی کچھ ہیں جو کچھ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان still it's a hope. اس ملک کا فیوچر کیسے بہتر ہو سکتا ہے جب یہاں پہ اڈیالہ جیل میں جانے والے ہی بڑے ایوانوں میں جائیں گے تو شریف آدمی تو جائے گا نہیں وہاں پہ؟ دیکھیں اڈیالہ جیل میں جتنے بدماش تھے، ڈالر والے تھے، کرنسی والے تھے، دوائیوں والے تھے، وہ سب اچھی جگہوں پہ چلے گئے. دیکھیں ان لوگوں کے پاس جو آج کے حکمران ہیں ان کے پاس ان کا ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا. مبشر لقمان صاحب، میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں، ان کے پاس ضمانتی نہیں تھے، ان کی شخصی ضمانت دینے والے. آج دنیا کی یہ ضمانت بنے ہوئے، میں مندروں گھنٹیاں بجاؤ، مسجدوں اذان دو، میں ہوں، میں اڈیالے کا صحیح جنمن اڈیالے سے کیا کہتے ہیں لانچ ہونے والے، یہ سب لوگ انہوں نے فیصلہ کر لیا جی. قوم کی تباہی کے اور بربادی میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب قوم نہیں نکلے گی تو یہ ان کا یہ they have to. لاسٹ کویسچن شیخ صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں انتہائی ذاتی سوال پوچھ لوں، اتنا حق ہے میں؟ ہاں پوچھو. آپ کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے، پھر یہ مرنے کی خواہش کیوں؟ کوئی مرنے کی خواہش نہیں، مجھے زندگی بہت عزیز ہے، لیکن مجھے ایسا خوف محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں مرنے جا رہا ہوں. نہیں، مجھے بھی کیونکہ لگ میں رہا نے ہے، موت بہت قریب سے دیکھی. مجھے بھی لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کے ان 4-5 ساتھیوں کو شہید کیا گیا جن کے بغیر آپ کی صحیح. زندگی نامکمل ہے. صحیح بات ہے. جو آپ نے مجھے دبئی میں بات بتائی، یاد کریں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس دن. مجھے زندگی اچھی لگتی ہے، لیکن میں جو کچھ روز روز کا رونا دیکھ رہا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یار ایک کچے دھاگے کا رشتہ ہے موت اور زندگی کے درمیان، اور موت ہی حفاظت کر رہی ہے. اگر موت نے حفاظت چھوڑ دی تو کوئی بات نہیں. کویسچن یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا نام رہے، اور وہ اس کو اپنی اولاد کی نظر میں، شکل میں، اور چیزوں میں نظر آتا ہے. آپ ریگریٹ کرتے ہیں اپنے کچھ ذاتی ڈیسیجنز کو؟ نہیں اب نہیں کرتا، اب ٹرین چھوٹ گئی، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے یار میرا کوئی ہونا چاہیے تھا. سم ٹائم آئی فیل سو، نو آئی فیل سو. 1-2 دفعہ میں بیمار ہوں، میں نے کہا یار یہ نہ سوئے ہی بندہ فارغ ہو جائے، کوئی بندہ تو ہونا چاہیے پانی پلانے والا. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، اس ملک کو اور ساروں کو اپنی امان میں رکھے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.